बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू के साथ मैं इफ्तिखार कादी। इमरान खान साहब पर मुकदमा कौन सी फ़ौजी अदालत में चलेगा, दफ़ात क्या लगेगी, फ़ौज की जैक ब्रांच में इस हवाले से काम हो रहा है। बड़े मोतबर ज़राए के मुताबिक ईद के छुट्टियों के अयाम में भी फ़ौज 9 मई के ट्रायल्स के लिए कानूनी तकाज़े पूरे करने में मसरूफ़ है और शवाहिद इकट्ठे कर ली है। अब मुकदमात बनाए जा रहे हैं कि किसके खिलाफ कौन सा मुकदमा कायम किया जाएगा। तो इस पर बात करेंगे कि इमरान खान साहब पर कौन सी दफ़ा लग रही है और कौन सी फ़ौजी अदालत में उनके खिलाफ मुकदमा चल सकता है। और इसके अलावा उन 102 अफराद जिनकी फहरिस्त सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई थी, उनके खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई होने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी आखिरी समाअत में इस उम्मीद का इजहार किया था कि जब तक इस केस की दोबारा समाअत नहीं होती, उम्मीद है कि इन लोगों के खिलाफ कोई केस नहीं चलेगा। इसके अलावा कोर्ट के अंदर ये यकीन दिलाया गया था कि ये जो केसेस है ऐसे नहीं है कि इनमें से किसी की भी सजाए मौत हो। तो अब देखना है कि इमरान खान का जो केस है उन पर जो दफ़ा लग रही है उसकी क्या सज़ा है, क्या वो सजाए मौत है या कोई और सज़ा है, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा पीटीआई के रहनुमाओं को ईद मिलने के लिए अपने घर आना, घर वापसी महंगी पड़ी है। बहुत से लोग जो कि रुपोश थे 9 मई के वाक़यात के बाद, लेकिन ईद चूँकि खुशी का मौका है तो कुछ लोगों के ज़ब्त टूट गए और वो अपने बिलों से किचारों से बाहर आए, लेकिन आगे उनका इंतज़ार पुलिस कर रही थी। तो पीटीआई के बहुत से रहनुमा ईद मिलने के लिए घर आते हुए या घर वापसी पर गिरफ्तार कर लिए गए। इसके अलावा आज एक बड़ी ही अहम जफ्फी डाली गई है और वो जफ्फी डाली है आर्मी चीफ ने वज़ीर आज़म को। और उस जफ्फी से एक नया सियासी मंजरनामा वो वाज़िया हो रहा है। और बात सिर्फ ये नहीं बल्कि आज ज़मान पार्क में इमरान खान साहब ने लाखों लोगों के झुरमुट में ईद की नमाज अदा की। तो ऐसा तस्वुर किया जा सकता है, ऐसा सोचा जा सकता है, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं है। पीटीआई के यूट्यूबर पिछले कई दिनों से अपने व्यूअर्स को ये दावत दे रहे थे, बल्कि उन्हें कह रहे थे कि जनाब कम से कम ईद के दिन इमरान खान के घर इजहार यकजहती के लिए पहुँच जाए। तो दो बातें इमरान खान साहब के हवाले से उनके हमायती मीडिया ने प्रोपोगेट की। एक तो ये कि ईद के दिन इमरान खान को कत्ल कर दिया जाएगा, उनकी गिरफ्तारी का प्लान है, तो वैसा कुछ नहीं हुआ। इमरान खान साहब ने बड़े आराम से अपने घर पे ईद की नमाज भी अदा की और दौरान नमाज वो मक्खियाँ भी उड़ाते रहे। इसके अलावा उन्होंने कुर्बानी भी की, लेकिन उनके साथ नमाज अदा करने वालों की जो तादाद थी उसके बारे में कहने वाले कहते हैं कि ये यानी पाकिस्तान में एक नया रिकॉर्ड कायम हुआ है मुख्तसर तरीन नमाज ईद का। यानी वो जो अगर आप वीडियो क्लिप देखें तो वो चंद सेकंड का वीडियो क्लिप है जिसमें इमरान खान साहब की नमाज ईद भी हो गई और उन्होंने जो 4, 5, 10, 20 लोग उनके साथ मौजूद थे, अब वो पता नहीं उनमें से एक भी बड़ा सियासी रहनुमा नहीं था। अब चूंकि कुछ सारे पीटीआई के रहनुमा तो अंदर नहीं है, आजकल शाह महमूद कुरैशी भी बाहर है और भी कई रहनुमा जो कि पीटीआई के बड़े दबंग किस्म के रहनुमा हैं, वो सारे आज़ाद हैं, कोई भी जेल में नहीं है, बहुत सौ की ज़मानतें हो चुकी हैं। तो कोई भी इमरान खान के साथ ज़मान पार्क में ईद मनाने नहीं पहुंचा। पीटीआई का जो सोशल मीडिया है, उनको जो यूट्यूबर्स हैं, उनका हमायती मीडिया है, वो कई दिनों से कह रहा था कि जनाब अगर ईद के दिन चंद हज़ार लोग इमरान खान के साथ नमाज ईद के लिए पहुंच जाएं तो एक बड़ा ज़बरदस्त मैसेज जाएगा। लेकिन वो कहते हैं हुण गल्लां कित्थे रही हैं। अब इमरान खान जो अभी तक इस मौके पर कायम है क्योंकि उनका बड़ा वोट बैंक है, लेकिन वो वोट बैंक है कहाँ? वो वोट बैंक सिर्फ वो इलेक्शन के दिन बाहर निकलेगा। उसके अलावा उस वोट बैंक ने ना इमरान खान के साथ इजहार यकजहती के लिए नमाज ईद अदा करनी है, ना उनसे इजहार यकजहती के लिए अब वो किसी कोर्ट में जाते हैं, ना उनसे इजहार यकजहती के लिए किसी सड़क पर एहतजाज के लिए निकलते हैं, ना उनसे इजहार यकजहती के लिए अपना कारोबार बंद करते हैं। कम से कम इतना ही कर देना इमरान खान एक दिन की कॉल ऑफ कर दें कि जी कारोबार बंद, इमरान खान से इजहार यकजहती के लिए या गिरफ्तारियों के खिलाफ एहतजाज के तौर पर वो शटर डाउन कॉल की हड़ताल दे दी। तो ऐसा कुछ नहीं है। अब वो खान साहब का जो वोट बैंक है ना, वो भी एक मिथ रह गई है और वो भरम भी उनका उस दिन टूट जाना जिस दिन इलेक्शन हुए। अव्वल तो इस बात की उम्मीद और गुंजाइश ही नहीं है कि वो इलेक्शन लड़ेंगे और इलेक्शन जब होंगे तो वो उस इलेक्शन की गेम का या खेल का हिस्सा होंगे। तो ये जो खान साहब अभी तक इस जोम में है ना कि जिस दिन इलेक्शन होंगे बड़ा वोट निकलेगा, ये मेरा ख्याल है उनका ये भरम भी उस दिन टूट जाएगा। तो खान साहब जब खुद वज़ीर आज़म थे तो उन्होंने कभी नमाज ईद अदा नहीं की,
بحیثیت میڈیا مین میں بتا سکتا ہوں کہ ہم ہر عید پہ انتظار کرتے تھے کہ عمران خان کی کوئی تصویر آئے جس میں وہ نماز عید ادا کرتے ہوئے نظر آئے تو خان صاحب تو ستے پہ نہیں ٹوٹتے. اب وہ چونکہ حکومت میں نہیں ہے تو انہوں نے باقاعدہ تجھ کو احتشام کے ساتھ نماز عید کی ویڈیو بنائی, فوٹیج بنائی اور سوشل میڈیا پر شیئر کی کہ جناب عمران خان صاحب نماز عید ادا کر رہے ہیں. اور اس سے انہوں نے ایک اور یعنی اپنی کلئی کھول دی کہ وہ کس قدر آئسولیٹ ہو چکے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں کھڑا ہوا. چلیں ابھی جو پی ٹی اے کے سینیٹرز ہیں وہ تو ان کے ساتھ عید بنا سکتے تھے. پی ٹی اے کے تمام سینیٹر جو کہ سینٹ کے اندر نمائندگی کرتے ہیں اور ان کو گرفتاریوں سے استثناء بھی حاصل ہے, اور ایسے لوگ جو 9 مئی کے واقعات میں ملوث بھی نہیں ہیں وہ بھی عمران خان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے. یعنی کوئی 2-4 لوگ, کوئی ریٹائرڈ جرنیل ہی چلے جاتے, ان کو تو کس نے پکڑنا تھا, کوئی ریٹائرڈ جج ہی چلے جاتے, کم از کم ثاقب نثاری جا کے ان کے ساتھ نماز عید پڑھ لیتا. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ جو چڑھتا سورج ہے اس کی کس طرح پوجا ہوتی ہے, اور جو ڈھلتا سورج ہے اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا. تو خان صاحب کے اقتدار کا, خان صاحب کی ساکھ کا, خان صاحب کی پاپولرٹی کا یہ تمام سورج ان کے نہ صرف ڈھل چکے ہیں بلکہ وہ کہیں گہرے اندھیرے میں اترتے جا رہے ہیں. اور اب ان کے خلاف جب فوجی عدالت میں مقدمہ چلے گا جو کہ آلموسٹ طے ہے کہ چلنا ہے اور اس کی تیاری کی جا رہی ہے, اس کے بعد پھر ان کا کیا ہوگا اس کے بارے میں تصور کرنا کچھ زیادہ مشکل کام نہیں ہے. تو دوسری خبر جو ہے وہ دبئی پلان کے حوالے سے ہے. پچھلے دنوں آصف علی زرداری صاحب, بلاول بھٹو, مریم نواز اور نواز شریف تو دبئی میں موجود تھے, تو ان کی بڑی میٹنگیں ہوئیں اور دبئی کی حکومت نے بڑا پروٹوکول دیا, یو اے ای نے بھی بڑا پروٹوکول دیا, جس سے پاکستان کے اندر یہ تاثر پیدا ہوا کہ دبئی میں کوئی پلان بن رہا ہے اور اس پلان میں یہ طے کیا جا رہا ہے کون اگلا وزیر اعظم ہوگا, کون صدر ہوگا, کون نگران وزیر اعظم ہوگا اور کون سی حکومت آئے گی, کتنا عرصہ چلے گی. تو ان سب جو یعنی معاملات کے طے ہونے کے پیچھے جو اندازہ تھا وہ یہ تھا کہ چونکہ یہ پاکستان سے باہر مل رہے ہیں, دبئی میں مل رہے ہیں, تو کوئی نہ کوئی معاملہ طے کر رہے ہوں گے. تو جو پاکستان کی سیاست کے بارے میں واقف ہیں, جنہیں ہم واقفان حال کہتے ہیں, وہ یہ جانتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست میں کوئی بھی بات ایسی طے نہیں کی جا سکتی جس میں پاکستان کی سب سے بڑی سٹیک ہولڈر اسٹیبلشمنٹ شریک نہ ہو. تو اسٹیبلشمنٹ کے بغیر دبئی میں ہونے والے مذاکرات کا کیا لیول ہوگا یہ سمجھنا مشکل نہیں ہے. تو جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ دبئی کے اندر ملاقاتیں ہوں گی لیکن کوئی بڑی بات, کوئی مذاکرات یا کوئی سیٹلمنٹ نہیں ہوں گی. اس کی وجہ یہ کہ جو کچھ بھی ہوگا وہ کسی گارنٹر کے درمیان بیٹھ کر ہوگا, اور اس وقت پاکستان کی جو سیاست کی کے بارے میں جس نے گارنٹی دینی ہے وہ فوج ہے, اسٹیبلشمنٹ ہے. اگر باجوہ صاحب نے عمران خان سے ہاتھ ہٹا لیا تھا اور فوج نے خود کو ڈسٹنس کر لیا تھا عمران خان کے اقتدار سے نکلنے کے بعد یا ان کے اقتدار سے نکلنے سے پہلے, تو اب وہ صورتحال نہیں ہے. اب تو خان صاحب گھسیٹ کے اسٹیبلشمنٹ کو اس نہج پر لے آئے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں سارے فیصلے ہیں, اور خود کہتے ہیں جی کہ جب بھی میری بات ہوگی مذاکرات ہوں گے اسٹیبلشمنٹ سے, اور وہ بار بار اس کی ریکویسٹ کر چکے ہیں. اتنے خان صاحب پہ مقدمے نہیں ہیں جتنے خان صاحب نے معافی کی اپیلیں کر چھوڑی ہیں اور ملاقات کی درخواستیں کر چھوڑی ہیں, لیکن ان کی کوئی بات جو ہے ان کی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی. یا تو وہ کسی غلط جگہ پہ دستخط دے رہے ہیں, ان کے پاس کوئی ایڈریس یعنی غلط ہے, یعنی رانگ نمبر ہے, اور وہ رانگ نمبر ڈائل کر رہے ہیں. تو ان کے لیے معاملہ جو ہے وہ یعنی آلموسٹ شٹ ڈاؤن کا ہے کہ ان کی جو درخواست ہے وہ جو ڈاکخانہ ہے اس کا پتہ ہی غلط ہے. تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے بغیر پاکستان کی کوئی بڑی سیاسی جماعت اور خاص کر اتحادوں کی جو حکومت ہوتی ہے وہ کوئی بھی فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتی. نہ نگران وزیر اعظم کو فیصلہ کر سکتے ہیں, نہ اس بات کا فیصلہ ہو سکتا ہے کون اگلا وزیر اعظم ہوگا, نہ اس بات کا فیصلہ ہو سکتا ہے کہ زرداری صاحب کو پنجاب میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ ان کے ساتھ کی جائے گی کہ نہیں کی جائے گی. سندھ کے اندر کبھی بھی پیپل پارٹی نے نون لیگ کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کی, نہ وہ کرے گی. تو پنجاب میں پھر مسلم لیگ نون پیپل پارٹی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کیوں کرے گی؟ تو یہ بات ہے کہ جو اگلا الیکشن ہے وہ ان دونوں جماعتوں کے درمیان ہونا ہے, اور اس میں زیادہ سے زیادہ اتحادی کوئی ایک جماعت ہو سکتی ہے جن میں جے یو آئی فے جو ہے وہ نون لیگ کے ساتھ کھڑی ہے, اور اے این پی جو ہے وہ پیپل پارٹی کے ساتھ کھڑی ہوگی. تو اے این پی اور جے یو آئی فے یہ کے پی کے میں مد مقابل ہوں گی. ایون بی این پی جو بلوچستان نیشنل موومنٹ ہے, مینگل گروپ ہے,
یہ باپ پارٹی ہے، یہ بلوچستان میں بڑے اسٹیک ہولڈر ہیں، تو یہ بھی کسی نہ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ الائنس کریں گے، لیکن جو دو میجر گروپ ہوں گے وہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ہوں گے۔ اب جو لندن جو دبئی میں ملاقاتیں ہوئی، وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ معاملہ ہے جس میں پیپل پارٹی نے آج خود اپنی ہوا چلائی اور پھر ایسے تند و تیز بیان دیے جس کی بنیاد پہ کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی۔ میں نے آپ کو بتایا کچھ چیزیں ان کی سرفس پر آئیں، تو پھر ظاہر ہے بات وضاحتوں اور بات جو ہے وہ اختلافات دور کرنے پر چلی گئی۔ تو نواز شریف کے ساتھ وہ جو مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی نون لیگ کے ساتھ، وہ دور کرنے کے لیے زرداری صاحب اور بلاول بھٹو گئے تھے، اور سارا کچھ نہیں۔ ہاں، دبئی اور یو اے کی جو حکومتیں ہیں، یعنی ابو ظبی کی حکومت، انہوں نے نواز شریف کو پروٹوکول وہ دیا ہے اور انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ فیوچر پرائم منسٹر ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ یہ انڈرسٹوڈ کر چکے ہیں۔ لیکن پاکستان کی فیوچر کے حوالے سے جتنی جتنی انڈرسٹینڈنگ ہوگی، یعنی نگران حکومت، نگران سیٹ اپ، نگران وزیر اعلیٰ، نگران وزیر اعظم، یہ سب جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھ کر ہوں گے یا اسٹیبلشمنٹ اس کے فیصلے کرے گی۔ تو جو دبئی پلان ہے نا، اس کی میں نے آپ کو ساری چیزیں کھول کے بتا دی کہ وہاں کوئی ایسی چیز طے نہیں ہوئی کہ جس میں پیپلز پارٹی نون لیگ کو کچھ دے رہی ہے یا نون لیگ پیپل پارٹی کچھ دے رہی ہے۔ کچھ سیاسی سیٹیں ہیں جو میں نے آپ کو بتائی تھی، صدر پرائم منسٹر کا جو عہدہ ہے اس کے اوپر پیپل پارٹی ڈیمانڈنگ ہے، خواہش کا اظہار کر سکتی ہے کہ میاں صاحب سانو صدر ہمارا بندہ لے لیں، زرداری صاحب کو بنا لیں، یا وہ میاں صاحب کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ یہی فیس سے وعدہ ہوا ہے، مولانا فضل الرحمان ان سے وعدہ ہوا ہے۔ تو اس قسم کی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اور یہ بھی نہیں کہ دونوں گئے تھے کہ جی عمران خان سے کرنا ہے، عمران خان کے بارے میں بھی فیصلہ جس نے کرنا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے۔ ان دونوں جماعتوں کا عمران خان سے بھی کوئی لینا دینا نہیں رہ گیا کہ یہ عمران خان کے حوالے سے کوئی فیصلہ کر سکے، تو پھر پیچھے کی رہ گیا۔ تو یہ دبئی پلان کی جو اصل کہانی ہے نا، وہ بڑے ہمارے دوست چونکہ انہوں نے وی لاگ کرنے ہوتے ہیں تو بڑی سنسنی پھیلاتے ہیں کہ جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اور فلانے کی سیٹ مانگ لی، فلانے کی سیٹ مانگ لی۔ تو جو سیٹیں مانگنی ہے، کرنی ہے، لینی دینی ہے، وہ یہاں بیٹھ کے بھی ہو سکتا ہے، اس کے لیے دبئی جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، دبئی کے اندر جو اہم چیز ہے وہ نواز شریف کی وطن واپسی اور اس کے والے سے جو روڈ میپ ہے وہ طے کرنا، اور یہ اسٹریٹجی ضرور طے ہوئی ہے کہ یہ کب آئیں گے اور کس طریقے سے آئیں گے اور اس کا رسپانس کیا دینا چاہیے، یہ چیزیں کچھ طے ہوئی ہیں۔ تو یہ مین تھی۔ دوسرا، آج پھر ایک اور پکچر ہم نے دیکھی، بہت بڑی پکچر تھی، عید کا دن تھا، اور پاک فوج کے جو سپہ سالار ہیں جنرل عاصم منیر، وہ اگلے مورچے پر جوانوں سے ملنے گئے، تو پرائم منسٹر بھی ان کی جو ہے وہاں پہنچے، وہ بھی اپنی ٹیم کے ساتھ پہنچے، اور یہ بہت عرصے کے بعد ہم نے ایک منظر دیکھا جب پرائم منسٹر اور سپہ سالار دونوں جو ہے وہ فوج کے جوانوں سے جو عید ملنے کے لیے اگلے مورچوں پر گئے۔ ماضی میں جاتے رہے ہیں الگ الگ، لیکن ماضی قریب میں ہم نے کوئی ایسی مثال نہیں دیکھی۔ تو دونوں نے وہاں پہ نماز عید پڑھی، ایک دوسرے کو گلے لگایا۔ تو آرمی چیف کی پرائم منسٹر کے ساتھ جو گلے ملنا ہے وہ از خود ایک بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج ہے، اور پھر ان کے جو باڈی لینگویج ہے آرمی چیف کی شہباز شریف سے گلے ملتے ہوئے، وہ بڑی سالڈ اور اسٹرانگ ہے، جس کے اندر ایک اعتماد اور ایک کانفیڈنس جھلکتا ہے، اور یعنی کوئی ایسا نہیں لگتا کہ دونوں ایک دوسرے سے نظریں چرا کر گلے مل رہے ہیں یا جھجکتے گلے مل رہے ہیں۔ تو بڑی کھل کے زوردار جفی ڈالی گئی، گرم جوشی کے ساتھ، پنجابی کہتے ہیں نا، بڑی کٹ کے جفی پائی۔ تو ہم نے اسی سے، ہم تو صحافی ہے، ہم نے بٹوین دی لائنز اور باڈی لینگویج کو ہی اسٹڈی کرنا ہوتا ہے، تو وہ یہ بتاتی ہے کہ تھنگز آر انڈر کنٹرول۔ اور آرمی چیف نے جو شہباز شریف کو گلے لگایا ہے، اس کا مطلب ہے اسٹیبلشمنٹ ان کے حوالے سے بہت سیٹسفائیڈ ہے، خوش ہے، اور یعنی ان کے اندر ایک کانفیڈنس ہے، اور اسی کانفیڈنس کو یہ بتاتا ہے، اور یہی کانفیڈنس بتاتا ہے کہ جو خاص اب سوچ رہے ہیں، یہ جو خاص اب سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی ایسا وقت آنے والا ہے کہ اگلی حکومت کے لیے نواز شریف اور شہباز شریف میں بڑا جھگڑا ہو جائے گا، شریف فیملی میں لڑائی ہو جائے گی، اور اسٹیبلشمنٹ ان دونوں سے جان چھڑائے گی اور سوچے گی عمران خان کو تھوڑا سا واپس ریلیکسیشن دی جائے اور اقتدار میں لایا جائے۔ تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو عمران خان کے لیے خبریں بری ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، جو ڈور اخبار میں ایک خبر چھپی ہے، وہ خبر چھپی ہے فوج میں جو سویلین لوگوں کا ٹرائل ہے، اس کے خلاف درخواستوں کی سماعت کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال۔
جس میں انہوں نے بتایا جی کہ فوج کا جو قانونی ونگ ہے جسے جیک برانچ کہتے ہیں وہ 102 افراد کے خلاف باقاعدہ کارروائی کرنے سے پہلے ضابطہ کار کو مکمل کرنے پر لگا ہوا ہے۔ شواہد مل گئے ہیں سب کے خلاف، جتنے لوگ گرفتار ہیں زیر حراست ہے ان کے خلاف ایویڈنس موجود ہے۔ اب ان پہ دفعات کیا لگنی ہے وہ طے کرنا ہے، اور جو لوگ بھاگے ہوئے ہیں ان کی غیر حاضری میں مقدمات چلنے ہیں جن کے نام موجود ہیں، مثلا میاں اسلم اقبال، حماد اظہر، مراد سعید، یہ لوگ بھاگے ہوئے ہیں تو، اور عمران خان کا بھانجا حسان نیازی، ان کے خلاف کیسز چلنے ہیں، تو ان کے اوپر کیا دفعات لگنی ہے، یعنی جو مفرور ہوں گے تو ان کے خلاف تب تک کوئی کارروائی نہیں ہوگی جب تک کوئی قانونی طریقہ کار طے نہ کر لیا جائے۔ تو اب فوج یہ اعلان کر چکی ہے کہ ان کے خلاف مقدمات درج ہوں گے، اور ان کے خلاف پاکستان آرمی ایکٹ کے سیکشن 21D کے ساتھ پڑھے جانے والے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی دفعہ 3، 7 اور 9 کے تحت مقدمہ چلایا جائے گا۔ تو یہ 4 دفعات ہیں، 21D، 3، 7 اور 9۔ اب یہ دفعات کیا کیا ہیں ان کو دیکھنا بڑا ضروری ہے۔ اب جو جیک برانچ ہے فوج کی جو قانونی کارروائی کرتی ہے، اس نے یہ فیصلہ کرنا کہ کون سی سیکشن کس شخص پر لگنی ہے۔ تو جو پرتشدد مظاہرین جنہوں نے نہ صرف ممنوعہ علاقوں میں گھس کر حملہ کیا، یادگاروں کو نقصان پہنچایا، فوجی املاک کو نقصان پہنچایا، کور کمانڈر ہاؤس کو جلا دیا، تو ان کارروائیوں سے ایسے افراد آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ کے تحت مقدمات کے اہل ہو گئے، یعنی ان کے خلاف یہ مقدمات چل سکتے ہیں۔ تو یہ تو ان کی جو کوالیفیکیشن ہے کہ جو یعنی جنہوں نے یہ سب کچھ کیا، یعنی جنہوں نے فوجی ایریاز میں جا کے وائلنس کیا اور اٹیک کیا، بے حرمتی کی اور فوجی تنصیبات کو نقصان پہنچایا، یہ اس کیٹیگری میں آگے کہ ان کے خلاف فوجی عدالتوں میں مقدمات چل سکتے ہیں اور ان پر آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ کی دفعات لگائی جا سکتی ہیں۔ اب سیکرٹ ایکٹ کے سیکشن 3 اور 3A یہ ہے ممنوعہ اور مطلع شدہ علاقوں کی تصویر، حاکے وغیرہ کے خلاف پابندی سے متعلق ہے، یعنی کینٹ ایریا میں یا کنٹونمنٹ میں یا فوجی عمارتوں کی آپ تصویر نہیں بنا سکتے، حاکے نہیں بنا سکتے، یہ جاسوسی کے زمرے میں آتا ہے، ان پر سیکشن 3 اور 3A لگتا ہے۔ سیکشن 7 یہ ہے کہ یہ پولیس افسران یا فوج پاکستان کے کاموں میں مداخلت کے بارے میں، یعنی کار سرکار میں مداخلت روکنا۔ دفعہ 9 کا تعلق کوششیں اور اشتعال انگیزی سے فروغ کرنا، یعنی کسی کو اشتعال دلانا اور اشتعال دلانے کی کوشش کرنا۔ اب جو اصل ہے وہ ہے آرمی ایکٹ کا سیکشن 21D۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ وہ افراد جو بصورت دیگر اس ایکٹ کے تابع نہیں ہے، جن پر اس ایکٹ کے تابع کسی شخص کو اس کی ذمہ داری یا حکومت سے وفاداری سے بہکانے یا بھڑکانے کی کوشش کرنے کا الزام ہے یا اس کا ارتکاب کیا، دفاعی ہتھیاروں، بحری، فوجی اور فضائیہ کے دائرے یا اسٹیشن، جہاز یا ہوائی جہاز بصورت دیگر پاکستان کے بحری، فوجی یا فضائیہ کے امور سے متعلق کسی بھی کام کے سلسلے میں رکاوٹ ڈالنا، تو ان پر سیکرٹ ایکٹ کے تحت مقدمہ چلایا جا سکتا ہے۔ تو یہ ہے ایکچولی 21D جو کہ عمران خان صاحب پر لگ سکتی ہے کہ انہوں نے یعنی پلان کیا، لوگوں کو بہکایا، بھڑکایا اور اٹیک کروایا۔ تو قانونی ماہرین جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ابھی اس کی کوئی ماضی میں مثال نہیں ملتی، لیکن عمران خان کے دور میں کم از کم 25 افراد کا کورٹ مارشل کیا گیا، اسی میں صحافی ادریس خٹک اور ریٹائرڈ 2 اسٹار جنرل کا بیٹا حسن عسکری بھی شامل ہے۔ حسن عسکری تو اب رہا ہو چکے ہیں۔ تو عمران خان پہ جو دفعات ہیں ان کا تعین کر لیا گیا ہے، جو ذرائع کہتے ہیں کہ جیک برانچ ہے وہ دیکھ رہی ہے کہ کون سی دفعات کے تحت مقدمہ چلایا جائے گا۔ اب ان میں سے جتنی میں نے دفعات آپ کو بتائی ہے، اب ان کی سزا کیا ہے؟ دفعات تو یہ لگ جائیں گی، سزا میکسیمم سزا ہے وہ سزائے موت ہے۔ 2 روز قبل جب سپریم کورٹ میں آخری سماعت ہوئی تھی، اس میں اٹارنی جنرل نے بتایا تھا کہ یہ کیس ایسے نہیں ہے کہ ان میں کسی کو لمبی سزا ہو سکے یا سزائے موت ہو سکے، تو یہ ان 102 افراد کے حوالے سے تھی جنہوں نے یہ عمل کیا ہے۔ لیکن جو ماسٹر مائنڈ ہے، جنہوں نے یہ پلان کیا ہے،
اس کو کورٹ مارشل کے نتیجے میں سزائے موت ہو سکتی ہے۔ تو ابھی جیک برانچ جو ہے اس کے اوپر کام کر رہی ہے، جو ہمارے ذرائع ہے اور ڈان اخبار کی یہ رپورٹ اگر اس کو دیکھے تو یہ دونوں بتاتی ہے کہ اس پر عید کی چھٹیوں میں بھی کام جاری ہے اور یہ کام رکا نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے ان کے اوپر جو ہے دفعہ لگا کر ان کا کیس ٹرائل شروع ہو جائے۔ لیکن ساتھ جو اب ایک سپریم کورٹ کا معاملہ ہے کہ سپریم کورٹ اب اس کیس کی کب سماعت کرتی ہے، یہ بڑا کوشچن مارک ہے۔ اگر سپریم کورٹ نے عید کی چھٹیوں کے ایام میں فوری بعد اس کی سماعت رکھ لی تو پھر ممکن ہے یہ معاملہ اور آگے چلا جائے، لیکن فوج یہ کہہ چکی ہے کہ وہ ہر حال میں کام کرے گی، تو پھر اس بات کا امکان موجود ہے کہ سپریم کورٹ شاید فوری طور پر اس کو دوبارہ اس کی ہیئرنگ نہ کرے اور یہ کام نبٹ جانے دے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ولاگ میں۔ اپنا گردنواں کے لوگوں کا بہت خیال رکھیں۔